बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि ज़िदना इल्मा व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक सिलसिला चल रहा था औरत कुरान की नज़र में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉपिक हमारा मुकम्मल हो चुका है और इसके वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। आप सारे वीडियोस जिसने नहीं सुनी हैं वो सुन लीजिएगा। और फिर उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ भी गया होगा। तो आज से हम एक नया टॉपिक लेंगे, वो है मौत और मौत के बाद वाली ज़िंदगी, यानी मौत और हयात सानिया। तो अल्लाह ताला का सबसे पहले मैं अपने इस चैनल पर, जिसका नाम कुरान तालीम व अदब है, मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जिस ज़ात मुक़द्दसा ने हमारी हिदायत के लिए शरीयत नाजिल की, नबियों और रसूलों को भेजा, फिर नुज़ूल कुरान, नुज़ूल वही का सिलसिला चलाकर हम पर एक एहसान अजीम किया और उनके ज़रिए इस्लाम की शम्मा को रोशन कर दिया। और दुनिया के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावती, समाजी मैदान में और बेशुमार कुर्बानियाँ देकर रहती दुनिया के लिए एक अजीम नमूना अल्लाह ताला ने उनको बनाया। पहले इंसान की पैदाइश हम देखेंगे कि इंसान की पैदाइश कैसे हुई थी और फिर उसके बाद उसकी इंतहा किस तरीके से हुई। ये असल इंसान की जो पैदाइश है, ये पैदाइश के असल 5 मरहले हैं। एक मरहला और 5 मरहले हैं, और ये पांचों मरहले बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। सबसे पहले जो एक मरहला होता है वो है आलम अरवाह का, यानी जब अल्लाह ताला ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसके बाद उनके अंदर रूह को डाला और फिर उनको वो जब जिंदा हुए तो उसके बाद उनके आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह को अल्लाह ताला ने डाला और फिर उनके ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनके औलाद को अल्लाह ताला ने पैदा किया। और फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला के वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनसे एक अहद और पैमान लिया और उन तमाम से भी अल्लाह ताला ने अहद लिया, तमाम रूहों से, और फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सारे लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला आप ही हमारे रब हैं, यानी उन्होंने अल्लाह ताला को अपना रब तस्लीम कर लिया था। ये इंसान की पहली ज़िंदगी थी जिसे आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया कहा जाता है। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ की आयत नंबर 172 में फरमाते हैं, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे इन्हीं के मुतालिक करार लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं, हम सब गवाह हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ ये ना कहो कि हम तो महज बेखबर, इससे बेखबर थे। और जो दूसरा मरहला इंसान का आता है वो है शकम मादर की ज़िंदगी, यानी जो अपनी माँ की पेट की जो ज़िंदगी होती है। अल्लाह ताला की तकदीर के फ़ैसले के मुताबिक हर बच्चा अपनी माँ के पेट में क्या होता है, वहाँ पर इस्तिक़रार पाता है और फिर एक मुक़र्ररा वक्त तक वो वहाँ पर रहता है और उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से उसके अंदर रूह डाली जाती है, जहाँ पर उसके रिस्क का, उसकी उम्र का, उसकी खुशी का या उसकी खुशबख्ती, उसकी बदबख्ती, सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। फिर एक ख़ास अय्याम वहाँ पर गुजारने के बाद उसको पैदा कर दिया जाता है, जैसे कि अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनीन के आयत नंबर 21 में फरमाते हैं, और यकीनन इंसान को हमने बचती हुई मिट्टी से पैदा किया, फिर उसे नुत्फ़ा बनाकर महफूज जगह पर करार दे दिया, फिर नुत्फ़े को हमने जमा हुआ खून बना दिया, फिर इस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया, फिर गोश्त के टुकड़े में हड्डियां कर दी, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया, फिर दूसरी बनावट में हमने उसे पैदा कर दिया। और ये एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी का तज़किरा इस तरह फरमाया है कि वो तुम्हें खूब जानता है जब तुम्हें ज़मीन से पैदा किया था और जब तुम अपनी माँओं के पेट में बच्चे थे। और तीसरा मरहला जो होता है वो है दुनियावी ज़िंदगी। दुनियावी ज़िंदगी दुनिया की पैदाइश से लेकर जो मौत तक की ज़िंदगी है, यानी जिसे हयातुद दुनिया कुरान में कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेट से निकाला। फिर एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत नहल की, अल्लाह ही ने तुम सबको पैदा किया और फिर वही तुम्हें मौत देगा। तो ये जो ज़िंदगी थी, ये दुनिया की ज़िंदगी जो कि आपकी और मेरी ज़िंदगी है, जबकि हम पैदा हुए और मरने तक जो ये ज़िंदगी है, इसी के बारे में। और चौथी जो ज़िंदगी होगी वो बरज़ख की ज़िंदगी होगी, यानी मौत के बाद से लेकर दोबारा ख़बरों में ज़िंदा उठाए जाने तक की ज़िंदगी को बरज़ख की ज़िंदगी कहा जाता है। अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनून के आयत नंबर 10 में फरमाते हैं, और इनके पीछे एक आड़ थी और इनको दोबारा जी उठना है, यानी इनके जो मरने के बाद एक आड़ थी जो कि वो मरने के बाद फिर से उनको उठाए जाना है।
تو یہ واضح رہے کہ دو چیزوں کے درمیان آڑ کو جو آڑ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں برزخ. تو یہاں پر برزخ کے معنی ہیں آڑ کے، یعنی موت کے بعد اور پھر قیامت آنے کے بیچ میں کیا ہے، ایک آڑ ہے زندگی کا، جہاں پر روحوں کو رکھا جاتا ہے. اور یہ برزخ کی زندگی دنیا اور آخرت کی بیچ والی زندگی ہوتی ہے. پانچواں مرحلہ ہوتا ہے جو قیامت والا دن، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے کیے جائیں گے، حساب لیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر سورہ یاسین میں، جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سور میں پھونک مارتے ہی لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا لیا. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاروں چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردے تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تمہیں لوٹائے جاؤ گے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کی جو زندگی سے پہلے کے دونوں جو زندگی کا احساس ہے اور نہ ہی دنیا کے بعد کے دو احساس ہے، یعنی ہم صرف یہی زندگی کو جانتے ہیں، اس سے پہلے کی دو زندگی اور اس کے بعد والی دو زندگی کو ہم نہیں جانتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو حیات ثانیہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات ثانیہ نے دوبارہ زندہ کیے جانے اور رب سے ملاقات کو ایمان کا ایک رکن قرار دیا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آ کر عرض کیا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتؤمن باللہ و ملائکتہ و کتابہ و لقائہ و رسولہ و تؤمن بالبعث آخر. صحیح بخاری کی اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس سے ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لاؤ. تو اسی کے زیر نظر ہماری یہاں پر جو سلسلہ ہوگا ہمارا انشاءاللہ موت اور زندگی کو لے کر یہی اسی کے ٹاپکس ہمارے ہوں گے. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ موت کیا ہے، کیا موت حقیقت ہے یا افسانہ ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج یہاں پر ڈیٹیل میں سمجھیں گے. اس سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ موت کیا ہے. موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں جسم سے روح کے نکل جانے کو. یعنی موت کوئی افسانہ یا انسان کا نظریہ یا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مستحکم نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر انسان کو مرنا ہے. اور یہ جو کڑوا گھونٹ چاہے انسان پیے نہ پیے، پسند کرے نہ کرے، چاہے نہ چاہے، لیکن اس کو یہ چیز ہو کر ہی رہتی ہے، یعنی وہ مر کر ہی رہتا ہے. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں زندگی اور موت ساری چیزیں لکھ دیتا ہے، اور جب وقت اس کا آ جاتا ہے تو وہ وقت اپنا مکمل کر کر دنیا سے چلا جاتا ہے. ایک سیکنڈ کی نہ اسے مہلت ملتی ہے، نہ ایک لمحے کے لیے موت انتظار کرتی ہے، نہ اسے وقت دیتی ہے، بلکہ بہرحال جو ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے اس پر موت آ کر ہی رہتی ہے. سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور ہر گروہ کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، پس جب ان کا وقت پورا آ جائے گا اس وقت ایک گھڑی نہ آگے ہو سکے گی نہ پیچھے ہو سکیں گی. تو کوئی بچہ جب ماں کے پیٹ میں، اب ہم دیکھتے ہیں ہماری نظر میں کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی مرتا ہے، کوئی پیدائش کے بعد مرتا ہے، کوئی پیدا ہونے کے کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال کے بعد مرتا ہے، کچھ اپنی بچپن کی زندگی گزار کر مر جاتا ہے، کوئی پھر جوانی کے حسین دہلیز پر آ کر اپنی تمنائیں، اپنی امیدوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ہنستے کھیلتے اپنی زندگی گزارتے ہوئے اہل و عیال کے ساتھ اس کی جو موج و مستیاں کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کاروبار کرتا ہے، لین دین باقی ہوتا ہے، قرض ہوتا ہے، چھوڑتا ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے. یعنی جب موت آتی ہے تو موت آ کر ہی اس وقت پر لے کر چلی جاتی ہے. اس میں کوئی انسان کا اپنا کوئی رول یا پھر وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بندہ جو ہے وہ کیسے اور کہاں مرے گا. اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے.
موت کا آنا اور دنیا کا فنا ہونا اپنی جگہ ایک مسلم چیز ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بھی یہاں پر دیکھیں گے، لیکن کب، کیسے اور کہاں ان کی تفصیلات کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس عظیم حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحت کے تحت اس کو اپنے راز میں رکھا ہوا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، کس وقت پر آئے گی، کس دن آئے گی، وہ کوئی چیز اس کو نہیں جانتا۔ کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر کام مصلحت کے تحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر یہ بات معلوم ہو جاتی تو بندہ کیا ہوتا ہے، یہ جو دنیا کا نظام ہے، یہ نظام جو سکون سے چل رہا ہے، یہ درہم برہم ہو جاتا۔ یعنی انسان کو اگر معلوم ہو جاتا تو پھر کیا ہے، سارے لوگ دنیا کے اس نظام کو درہم برہم کر دیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی اس ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے، اور اس سے کیا ہے کہ جو مشکل جو وقت آنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھ کر یہ بندے کے لیے کیا ہے، یہ راز رکھا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اللقمان کے آیت نمبر 34 میں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ یعنی انسان کی ہر گھڑی، وقت، پل، جگہ اور جو سبب ہوتا ہے مرنے کا، وہ ساری تفصیلات کا علم اللہ تعالیٰ اس بنا پر بھی کہ انسان دیکھیے جب موت آتی ہے تو اس کی موت جہاں پر لکھی ہے اور جس وقت لکھی ہے، جس کام کے ذریعے لکھا ہوا ہے، انسان وہ کام کرتا ہے اور وہ کام کے ذریعے اسے موت آنی ہی آتی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے لیے کسی زمین میں موت کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس جگہ کو اسے حاجت مند بنا دیتا ہے۔ یعنی انسان کو اس کی ایسی ضرورت ہو جاتی ہے کہ وہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور اس جگہ پر جا کر، اس جگہ پر پہنچ کر وہ کیا ہے پھر مر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس کو چھپا کر رکھے ہیں۔ اور موت کیا ہے، یہ برحق ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے موت کو آنا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ موت آ گئی تو فلاں شخص نے یہ کیا، فلاں شخص کی وجہ سے ایسے ہوا، لیکن موت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ، اور جو موت کا انکار شاید ہی دنیا میں کچھ لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میرے خیال سے تو یہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی ضدی ہو، ہٹ دھرم ہو اور سرکش ہو، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے اب ہم یہ دیکھیں گے یہاں پر کہ کچھ عقلی اور شرعی دلیلوں کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو حیات اور موت ہے، یہ دونوں کیا ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ ہر چیز جسے زندگی ملتی ہے اسے موت آئے گی، اور روح ڈالنے والا رب اس کو نکالنے پر بھی قادر ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پر آپ لے لیجئے کہ ایک جنین ہے، جنین یہ ماں کے پیٹ میں پانی کا خطرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خون کا لوتھڑا بنا دیتا ہے، پھر جب وہ گوشت کی شکل بنتا ہے، اس میں ہڈیاں پیدا کرتا ہے، اور پھر جب وہ بے حس اور بے جان اور مردہ سا بے حرکت پڑا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ دنوں میں روح ڈال دیتا ہے، اور یہ زندگی میں بدل دیتا ہے۔ اور جب انسان زندگی میں جب اس کو بدل دیا جاتا ہے تو پھر اب ہم یہاں پر یہ سوچیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ جب روح ڈال سکتا ہے تو کیا نکالنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ نکالنے پر قادر ہے۔ اور ہمارے سامنے سے مثال آتی ہے، جیسے دنیا کی ایک ایجاد لے لیجیے آپ، ہر چیز کے بارے میں انسان کو معلوم ہے کہ یہ چیز ایکسپائر ہونا ہے، اور جب یہ ایکسپائر ہو جائے گی تو پھر اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی اور اس کو یوز میں نہیں لایا جائے گا۔ تو پھر کیسے یہ انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں زندہ رہے گا یا پھر ہمیشہ باقی رہے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن میں ہر ایک کے لیے موت کا اعلان کر دیا ہے۔ سورۃ الرحمن کے آیت نمبر 27 میں آتا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، اور صرف تیرے رب کی ذات ہی ہے، جو رب کی ذات جو باقی اور عظمت اور عزت والی ہے، اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت کے آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تب ہم کو یہاں پر پتہ چلا کہ موت کیا ہے، یہ آ کر رہتی ہے اور ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ اب لیجئے نیند کے بارے میں ہم کو معلوم ہے
کہ نیند ایک چھوٹی موت یعنی وفات صغرا اسے کہا جاتا ہے، اور نیند کی حالت میں روح کیا ہے جسم سے نکل جاتی ہے اور اس کے ارد گرد کیا ہے گردش کرتے رہتی ہے، لیکن اس کے بیدار ہونے کے ساتھ ہی جسم میں روح لوٹ آتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر کے آیت نمبر 42 میں، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت ابھی نہیں آتی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی اس آیت میں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی موت کے وقت یعنی نیند کے وقت کیا اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو جسم میں ڈالتے ہیں۔ جب انسان سوتا رہتا ہے تو کچھ روحوں کو اس میں سے نکال لیتے ہیں، یعنی کچھ روحیں جو نیند ہوتی ہے وہ کیا ہے وفات صغرا ہے کیونکہ پھر واپس آ جاتی ہے، لیکن جو روحیں واپس نہیں آتی جسم میں یعنی جو موت ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وفات کبریٰ۔ یعنی یہ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ روح نکالنے پر قادر ہے، اور پھر کیا وقتی طور پر جو روحوں کو قبض کر سکتا ہے تو کیا وہ لمبے طور پر روحوں کو کیا ہمیشہ کے لیے روح کو کیا نہیں نکال سکتا؟ یعنی یہاں پر ہماری یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہم جاگ سکتے ہیں، پھر مر سکتے ہیں، پھر جاگ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر قادر بھی ہے۔ پھر کیا ہے موت جو ہے وہ موت اہل دنیا کے لیے کیا یہ ایک اتفاق ہوتی ہے۔ چلیے اب ہم دیکھیں گے کہ ہر شخص چاہے وہ کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، صالح ہو یا حاکم ہو یا محکوم ہو یا امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک کا ایک اعتقاد ہوتا ہے کہ انہیں ایک دن مرنا ہے۔ امت کی سب سے افضل ہستیاں جسے نبی ہوئے اور جو انبیاء ہوئے، خلفائے راشدین ہوئے، اور پھر صحابہ کرام ہوئے، عشرہ مبشرہ ہو گئے، اور پھر تابعین، تابعین جتنے بھی لوگ تھے، یہ سارے کے سارے لوگ اپنی موت کا عقیدہ اور یقین رکھتے تھے، اور ایک دوسرے کے لیے وفات اور موت کا لفظ بھی وہ استعمال کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے اس میں بے شمار عظیم لوگ پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے، عقل مند آئے، دانشور آئے، طاقتور شخصیتیں آئیں، اور کئی لوگ علوم اور فنون میں ماہرین اور بڑے بڑے متکبرین، اور پھر ایسے بھی لوگ آئے کہ جو اپنے آپ کو رب کہتے تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اور کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک حد تک علاج کرتا ہے، کبھی کبھی ڈاکٹر کا علاج بھی کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ وقت کو اس طریقے سے آنا ہی آنا ہوتا ہے، تو ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ علاج ناکام ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الجمعہ کے آیت نمبر 8 میں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ، یعنی کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی۔ تو بہرحال یہ ثابت ہوا کہ موت آنی ہے، تو آئے تو موت آنے کے وقت کیا ہے پھر روح قبض کیے جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور روح قبض کیے جانے کے ہم یہاں پر کچھ چند مناظر بھی دیکھیں گے کہ روح کیسے قبض ہوتی ہے۔ جب بندے کے وقت آ جاتا ہے، یعنی جب موت کا وقت اس کے قریب آ جاتا ہے، تو ملک الموت اس کے ساتھ ہی رحمت اور عذاب کے فرشتوں کو لے کر وہاں پر آتے ہیں، اور اس کے بعد ملک الموت سے فوراً روح لی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّيْتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرَّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ اور جو موت کے بعد اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو میت ہوتی ہے، میت روح قبض کیے جانے کے بعد عمل صالح کے لیے یعنی تھوڑی سی مہلت، کاش ہمیں وقت مل جاتا، ہم نے تھوڑی سی مہلت دی جاتی تو ہم نیک کام کر لیتے، ہمیں تھوڑا وقت مل جاتی، اس کی تمنا کرتی رہتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 میں، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے اور وہ کہے کہ اے رب
تو ہمیں تھوڑے وقت کی مہلت دے دے، میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں پر آیت میں اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ کیسے مرنے والا موت کی تمنا، مطلب موت کی سے وقت تمنا کرتا ہے کہ اسے تھوڑی زندگی دی جائے تو وہ نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے۔ اب روح قبض کیے جانے کے وقت کافر اور جو فاسق ہوں گے ان کو عذاب کی بشارت دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 میں وَلَوْ تَرِی اِذَا الظَّالِمُونَ مِنْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ وَأَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں گے جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں کہ روح کو کیسے قبض کیا جاتا ہے اور جو ہے کافر اور فاسق کو کس طرح مطلب عذاب کی بشارت دی جاتی ہے، اور پھر کافر کی روح قبض ہوتے وقت فرشتے اس کے چہرے اور سیرین پر کوڑے مارتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں وَلَوْ تَرَى إِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا الْعَذَابَ الْحَرِيقَ۔ اور کاش کہ تم دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے، ان کے منہ پر اور ان کے سینوں پر مارتے مارتے اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جب مومن اور جو توحید پرست ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے اور جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اس کی روح قبض کیے جاتے وقت اسے امن کی، عافیت کی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الفصلت کی آیت نمبر 30 میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی پر قائم رہیں، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدے کیے گئے ہیں، یعنی پھر جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور مومنین کی جو ہے میت کی روح جب قبض کیے جانے کے وقت اسے رب کی رضا اور نیک بندوں کی صف میں داخل ہو جانے کے لیے خوشخبری دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 30 میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اسی طرح کہ تم اس سے راضی اور وہ تم سے خوش، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندے جب دنیا سے آخرت کی طرف آمد میں ہوتے ہیں تو اس کی طرف سے سفید چہرے اور فرشتے اترتے ہیں اور چہرے سورج کی طرح روشن ان کے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کے پاس کیا ہے جنت کا کفن ہوتا ہے، اور وہ جنت کا کفن کیا ہوتا ہے خوشبو میں لدا ہوا ہوتا ہے، اور وہ لے کر اترتے ہیں، اور جب فرشتے ملک الموت جب ان کی روح کو نکال لیتے ہیں تو وہ اسے نہیں چھوڑتے، فوراً اس کو کیا کرتے ہیں ان کی روح کو کفن یعنی خوشبودار کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور ان کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو سارے فرشتے ان کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے یعنی ہمارے طرف سے ان کو کیا ہے آسمان دنیا پر مطلب لے جایا جائے، اور اس طریقے سے وہ ملنے کی تمنا کرتے ہیں۔ اور پھر جو کافر ہوتے ہیں ان کی روح کو نکلتے وقت کیا ہے پھر اسی طرح تکلیف اور پریشانی کے ساتھ اسے نکالا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بھی فرمایا کہ اس کی روح بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو اس روح سے نکلنے والا جھونکا جو ہوتا ہے وہ روح زمین پر کیا ہے جو کستوری کی جو خوشبو ہوتی ہے اس طرح کی ان کی مہک ہوتی ہے جو نیک روحیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جیسے سورۃ المطففین میں فرماتے ہیں وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ تجھے کیا پتہ علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے اور مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس روح کا جو اعمال نامہ علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جو روح جو فاسقین کی روح ہوتی ہے، جو جہنمیوں کی روح ہوتی ہے، اس کو سجین میں زمین کے اندر نیچے ساتھ مطلب اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کو علیین میں رکھا جاتا ہے۔
اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ سورۃ اعراف کے آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لا تفتح لهم الابواب السبع ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی السم الخیاطی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اگر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے اندر سے نہ چلی جائے، یعنی تو پاسبل نہیں ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کو سجین میں رکھیں گے اور وہ کیا ہے، بری روحوں کو سجین کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء جو ہوتے ہیں ان کو کیا ہے، موت نہیں آتی، اور یہ کیا ہے، زندہ ہے، یہ مردہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ موت ہر ایک کو آنا ہے اور دنیا سے نکل کر برزخ کی زندگی میں جانا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو یا اولیاء ہو یا شہداء ہو یا پھر اہل ایمان ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو یا منافق ہو۔ زندہ رہنے والی جو ذات ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اللہ کے جو سب سے مقرب اور افضل جو ہستی، جو اولاد آدم کے سردار، جو نبیوں کے امام، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت حاصل کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یقیناً آپ مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اس آیت میں کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ موت ہر ایک کو موت سے دوچار ہونا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے گی تو پھر اس سے ولی یا شہید کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ موت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، راشدین اور عشرہ مبشرہ جو تھے، شہداء کرام تھے، سب کا کیا ہے، موت پر اتفاق رہا ہے۔ جیسے میدان احد میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور بے ہوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، تو اس وقت صحابہ کرام کو یہ افواہ پھیلائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، شہید ہو گئے ہیں یا قتل ہو گئے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی مر گئے تھے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ اگر کوئی الٹے پاؤں بھی پھر جائے تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور شکر گزاروں کو اللہ اچھا بدلہ دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سورۃ النصر کے بارے میں کہ سورۃ النصر جب نازل ہوئی تو صحابہ نے یہ اندازہ لگا لیے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب آخری وقت آ چکا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دن مرنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محبت، جتنا چاہو زندگی گزار لو، بس یقیناً تمہیں مرنا ہے، اور جس سے چاہو محبت کر لو، بس تمہیں اس سے جدا ہونا ہے۔ تو موت کی کیا ہے، یہ موت ایک حقیقت ہے جو آ کر رہے گی۔ جب نبیوں کو آئے ہے تو کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور یہ ہے کہ موت ایک سختی ہوتی ہے موت میں، جسے سکرات الموت کہا جاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی کو برداشت کیا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات سے پہلے موت کی سختی کو اقرار کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، لا الہ الا اللہ ان للموت السکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود یہ نہیں، یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی اور کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھا، یعنی موت کی سختی مومنین کے لیے کیا ہوتی ہے، یہ مغفرت ہوتی ہے اور درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کس طریقے کا گمان ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو کتنا گناہ گار تھا، اس لیے شاید اس کو یہ موت کی سختیاں آ رہے ہیں، لیکن جو مومن ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مومن کی جو سختی ہے وہ موت کے وقت کی وہ مغفرت اور اس کے درجات کو بلند کرنے والی ہے۔
اور مومنین کا تعلق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المؤمن یمیت بعرق الجبین، مومن جو ہوتا ہے اس کی پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میت کا غسل دیا گیا اور پھر ان کو دفنایا گیا، ان کو کفنایا گیا، ان کو دفنایا گیا، ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی گئی۔ اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کیا ہو گئے تھے؟ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ بہت غمگین رہنے لگے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ رہنے والا ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہیں اور اس لیے ان سے کیا ہے، ان کی بیویوں سے نکاح حرام کیا گیا، مگر ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان سے کیا ہے، مومن ماں، ان سے کہا کہ یہ مومنوں کے مائیں ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور پھر ماؤں سے نکاح حرام ہوتا ہے، تو اسی لیے ان سے حرام قرار دیا گیا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی اسی لیے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، غلط ہے۔ دراصل انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے ان کا چھوڑا ہوا اثاثہ کیا ہوتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، اور یہ ترکہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی وفات کے بعد کیا ہوتی ہیں، وہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اپنا وراثت کا حصہ مانگتی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں کیا ہے، یہ نبیوں کی جو ہے یہ اس کی وراثت نہیں ہوگی بلکہ وہ صدقہ کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم میں بھی یہ ملتی ہے۔ تو ہم انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے اور جو کچھ چھوڑا جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تب یہ ہوا کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے، انبیاء ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، ہر سمیت ہر ایک کو موت آنا ہے، اور وہ سب دنیا کی زندگی سے تعلق ہو کر برزخ میں ہوتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کیا روح دنیا میں واپس آتی ہے۔ اب اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ روح کیا ہے، برزخ میں پہنچ جاتی ہے اور وہ وہیں پر رہ جاتی ہے، یعنی جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک روح کے رہنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ برزخ ہوتی ہے، اور برزخ میں ہی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو اور برزخ روح کے رکھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تو موت کے آنے کے بعد دنیا سے روح کا تعلق کیا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب انسان کتنا چاہے رو لے، مار لے، پٹک لے، کچھ بھی کر لے، بہرحال کیا ہے، اسے مرنا ہی مرنا ہے، اور اس کا یہ تعلق دنیا سے ختم ہونا ہے۔ اور ان کی واپسی کا عقیدہ رکھنا، یہ سب کرنا کیا ہے، روحوں کو کہ روح وہاں سے آتی ہے، یہاں سے آتی ہے، یہ باطل ہے اور یہ گمراہی کی باتیں ہیں، اکثر ہمارے پاس یہ کی جاتی ہیں۔ تو اس کو ہمیں روکنا چاہیے اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روح کیا ہے، یہ برزخ میں چلی جاتی ہیں اور وہ وہاں پر رہنے کی جگہ ہے اور وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ہمیں اب آج موت کے بارے میں یہ ساری تفصیلات کلیئر ہو گئی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کو سنیے بھی، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے، تاکہ میری آنے والی، اور پھر آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے کہ تاکہ میری آنے والی اور اس کے بعد والی ساری جو یعنی ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، ہمارے یہ ٹاپک چلتے رہیں گے۔ تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ ہم پھر ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔